बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 4 अप्रैल है और दिन है बड़ी शान वाला, यानी जुमा। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके पाकिस्तानी कौम के मसाइल को हल करे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर जो है वो बड़ी हैरान कुन ख़बर है और ये ख़बर दी है रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने। इन्होंने एक शख्स का जिक्र किया है और नाम है उसका रॉबर्ट ग्रिनल। रॉबर्ट ग्रिनल के बारे में बताया गया है कि ये ISI और CIA के बड़े पुराने दोस्त हैं। अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब इमरान खान ने जून या जुलाई में एब्सोल्युटली नॉट कहा तो रॉबर्ट ग्रिनल से जो है वो जनरल बाजवा ने राब्ता किया और उनसे कहा कि वो अमेरिका के हालात का पता दें। और ये काम जो है वो फ्री नहीं था, बल्कि इसके लिए लाखों डॉलर्स अदा किए गए। अब आप देखें कि हमारे डॉलर्स वो किस काम के लिए होते हैं और किस काम पे इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। बहरहाल रॉबर्ट ग्रिनल ने क्या किया? रॉबर्ट ग्रिनल ने एक कौमी गद्दार अमेरिका में मौजूद है, नंगे वतन और नंगे दीन हुसैन हक्कानी, उसको जो है ना सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसने ज़ाहिर उसके मुंह में भी हड्डी डाली होगी और उसने जो है वो आगे लॉबिंग की। और बाजवा को बताया गया कि इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि ये सारा ढकोसला है, ये आज़ादी का, ये सॉवरेंटी का। मैं आपके सामने कई दफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल का वो बयान सामने रख चुका हूँ। आप यूट्यूब पे निकाल लें। हमीद गुल ने क्या कहा? हमीद गुल ने कहा कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है वो अमेरिका से अप्रूव होकर आता है। वो अपनी मिसाल देते थे कि मेरा नंबर था हर लिहाज से, मेरी प्रोफाइल भी बेस्ट थी, लेकिन मुझे अमेरिका ने, पेंटागन ने वो मुस्तरद कर दिया। तो ये शुरू से जो है वो उन्हीं के अहकामात पे और उन्हीं की मर्जी पे चलते हैं। जब बाजवा लांती को पता चला रॉबर्ट ग्रिनल के ज़रिए कि वहाँ पे काफ़ी गुस्सा है और अमेरिकी जो है ना इमरान खान को अपना मुखालिफ समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि इमरान खान ने यूक्रेन की जंग में जो है वो गैर जानबदारी का ऐलान कर दिया। तीसरी बात, इमरान खान ने रशिया का दौरा कर लिया और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर ली। वो मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। तो ये सारे मामलात जो है वो बाजवा के पास जो है ना प्लस पॉइंट हो गए, यानी दलाइल देने के लिए, जिस तरह वकील रेफरेंस देता है। तो इस सारे मामलात में जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए वो ज़मीन हमवार हो गई। सदर जो बाइडन था, जो पहले ही इमरान खान से उसके तल्लुकात ख़राब थे। बहरहाल अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि मामलात कहाँ से कंट्रोल होते हैं और कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं। ये स्टोरी की है रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने, जो कि पहले भी बहुत सारी अमेरिका से स्टोरीज़ कर चुके हैं। अब आते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। अगली ख़बर ये है कि मुराद सईद ने बहुत इंतज़ार किया। अगर PTI में कोई सबसे काबिल एतमाद शख्स है इमरान खान के लिए तो मुराद सईद है। और इमरान खान ने उनको सख्ती से कहा हुआ था कि वो मंजर आम पे ना आए वरना उनका हशर अरशद शरीफ जैसा होगा। तो वो मंजर पर नहीं आए। बहरहाल इतना इंतज़ार करने के बाद कारकुनों ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब कारकुन थक गए हैं। अब जो मुराद सईद हैं उन्होंने सवात में एक तो जिरगा बुलाया है, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो जिरगे से खिताब करेंगे 2 पॉइंट्स पर, और अब वो वीडियो खिताब करते हैं, ऑडियो खिताब करते हैं, ये देखना पड़ेगा। जो दूसरा कदम मुराद सईद ने उठाया है वो ये कि जितने भी जानिसारान इमरान, यानी ये वो नौजवान हैं पढ़े लिखे समझदार जो ज़मान पार के बाहर पैरा देते रहे और बनी गाला के बाहर पैरा देते रहे अपनी जान पे खेल के, उनका इजलास भी मुराद सईद ने बुला लिया है।
کیونکہ مراد سعید کو یہ الفاظ یاد ہیں عمران خان کے کہ عید کے بعد جو ہے وہ سڑکیں وہ گرم کرنا ہوں گی. تو مراد سعید بہرحال میدان میں ہیں، سب سے تگڑے پلیئر ہیں، ورنہ جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی تو آپ عید کے 3 دن دیکھ لیں، یہ بوتھے اٹھا کر مختلف چینلوں پہ بیٹھے تھے، شیر خورمے کھا رہے تھے، سوئیاں کھا رہے تھے، جگتیں کر رہے تھے، اور دن میں 10 دفعہ شیونگ کر کے خوشبوئیں لگا کے ویسٹ کوٹیں پہن کے، جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے عید کی رات کو نہیں سوتے کہ صبح عید ہے کپڑے پہنیں گے، اسی طرح پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی رات کو نہیں سوئے کہ سونی جو ہے نا جو ہوسٹیں ہیں ان کے سامنے بیٹھیں گے، اٹکیلیاں کریں گے. کوئی جیل میں پڑا ہے جس کے نام پہ ہم کھمبے جیت آئے، جس کے نام پر آج ہمیں ٹی وی پہ بٹھایا گیا ہے، ورنہ انہاں کو تو گھر والے سالن نہیں دینے دوسری دفعہ. یعنی دوسری دفعہ اگر سالن منگو تو انہوں کو اگو ڈوئی لگنی ہے کہ دوڑ جاؤ تو آج اتنی اوقات ہے کہ تو آگو سالن ڈباں. بہرحال مراد سعید جو ہے وہ میدان میں ہے، اور اب آپ کو ہلچل نظر آئے گی کیونکہ مراد سعید کے ساتھ شامل ہیں شاہد خٹک، اور پھر پنجاب میں عالیہ حمزہ، حماد اظہر بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. تو بہرحال آپ کو نظر آئے گا کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے، کیونکہ اب کارکنوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے ایک تو وہ لبریز ہو گئے، اور دوسرا یہ جو پلاسٹک کی قیادت ہے ان سے جو ہے نا تقریباً وہ کارکن وہ مایوس ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خطرناک خبر ہے، ایک بار پھر اکبر خان بگٹی کا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. گورام بگٹی کو جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی سے گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ بلوچستان کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، نہ کنٹرول میں آ رہی ہے. جعفر ایکسپریس سے لے کر اس سے پہلے یا اس سے بعد میں ہم جو ہے نا وہ 5ویں 6ٹی 7ویں میں پڑھتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا کہ بلوچستان میں اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے. جس دن وہ نکل آیا نا، ہمارے ٹیچر بھی ہمیں چورن بیچتے تھے، تو ہر بندے کو ایک توڑا سونے کا ملے گا، ایک توڑا سنگ مرمر کا ملے گا، ایک توڑا نیلم کا ملے گا، ایک توڑا پکھراج کا ملے گا. لیکن سلام ہے ان جو ہے نا ناظموں کو، سلام ہے ان حکمرانوں کو جنہوں نے بلوچستان کو آتش فشاں بنا دیا. ہاں اپنے مقصد کے کام جاری ہیں، یعنی کھلی ولی تو جاری ہے نا. آپ پیٹرول دیکھ لیں، ڈیزل دیکھ لیں. اس دن میں نے آپ کو عید سے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ جو ہے محکمہ شماریات اس نے بتایا ہے کہ سمگلنگ میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو گیا. شاید رمضان تھا، ثواب زیادہ تھا سمگلنگ کا، یا روزے تھے یا عید تھی، خرچہ نکالنا تھا، تو وہ سارا کچھ جاری ہے. لیکن کوئی پازیٹیو کام یا کوئی تعمیری کام یا بلوچوں کی کوئی خوشحالی کا کام یا بلوچوں کی کوئی احساس محرومی ختم کرنے کا کام وہ ان سے نہیں ہوتا. تو بہرحال گورام بگٹی کو گرفتار کیا گیا ہے، بہت خطرناک ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس کی کیا جو ہے نا وہ رزلٹس آتے ہیں. اس کے بعد میل شکیل الرحمان، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی روح وہ شیطان کو بیچ چکے ہیں مال کے لیے. اب یہ شکیل الرحمان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا، یہ جیو اور جنگ کا مالک ہے کہ یہ پیسے کھائے نا، پیسے کھائے اور پیسے کی پوٹی کرے نوٹوں کی، پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. لیکن خوشامد، چاپلوسی اور جو ہے نا ٹی سی، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 60 سال کی کم ترین سطح پر مہنگائی آ گئی ہے. یہ کہاں پہ آئی ہے؟ یہ آئی ہے اسلام آباد کے ریڈ زون میں، یہ آئی ہے پنجاب کے ریڈ زون میں، یہ آئی ہے کے پی کے ریڈ زون میں، یہ آئی ہے سندھ کے ریڈ زون میں، اور یہ آئی ہے بلوچستان کے ریڈ زون میں. کیونکہ آگے جو آپ کو خبر دینی ہے تو وہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ 60 سال کی کم ترین سطح. ابھی کل کی بات ہے، آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ عمران کے دور میں پیٹرول کتنے کا لیٹر تھا، چینی کتنے کی کلو تھی، آٹا کتنے کا کلو تھا، کوکنگ آئل کتنے کا کلو تھا. یہ ابھی کل کی بات ہے 22 کی، اور یہ 60 سال کی. لیکن ظاہر ہے وہ جو ہے نا اشتہار. اور اب تو یہ جو چینلز ہیں نا، چینل میری اکثر بات ہوتی ہے، ظاہر ہے سارے دوست کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہر کوئی بھاگ کے چینلز خرید رہا ہے. میں نے کہا یار دیکھتے ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا نہ دیکھیں، حکومتی پیسہ بالکل پکا، گارنٹی والا اور اکٹھا.
چیک اشتہارات، ان کے تھوبڑے، ان کے بوتھے، ان کی مکروہ شکلیں، ان کی پھٹکار والی شکلیں ٹی وی دکھا رہے ہیں اور مال لے رہے ہیں. بھاگ بھاگ کے ہر کوئی چینل کھول رہا ہے، بھاگ بھاگ کے. یعنی آپ اندازہ کریں کسی دور میں سما کتنا زبردست چینل تھا اور وہ علیم خان نے آ کر کیسے بیڑا غرق کیا اس کا. سارے اسی طرح، کوئی شرجیل میمن کا ہے، کوئی جو ہے نا وہ محسن نقوی کا ہے. حکومتی مال، حکومتی اشتہار، اور وہ جو ہے نا یہ سارا کچھ. تو میر شکیل الرحمان نے 60 سال کی جو ہے نا وہ کم ترین سطح پہ مہنگائی بتا دی ہے. اخبار میں بڑی سرخی چھپی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. میں نے 4 دن اپنے گاؤں میں گزارے، میں نے دیکھا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، اگر آپ نے غربت دیکھنی ہے، غربت گیج کرنی ہے، تو آپ نے دیہاتوں کو جانا ہوگا جہاں پہ 60% لوگ رہتے ہیں، بلکہ 65% لوگ رہتے ہیں. آپ کو پتہ چلے کہ غربت کی تعریف کیا ہوتی ہے، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے غربت کی. یہ تو ویسے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں، ان کو کیا پتا. حرام کے پلے، ان کی رگوں میں حرام کا خون، سرکاری پیٹرول، سرکاری TADA، سرکاری خرچے، سرکاری بجلیاں، 188% تنخواہوں میں اضافہ، ان کو کیا پتا. بہرحال میر شکیل الرحمان نے وہ کر دی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ کافی دلچسپ ہے. زرداری کی جگہ، یعنی اگر اللہ پاک اپنی مرضی کرتے ہیں، ایک اور بات آپ کو بتا دوں، زرداری کی بیماری پر پوسٹ کرنے پر مقدمہ بھی درج ہوا ہے سندھ میں. یعنی فرعون اگر آ جائے نا، فرعون، تو وہ کہے گا کہ یہ غلام زبردست ہیں. یعنی مراد علی شاہ، ناصر شاہ، شرجیل میمن، وہ عاصم، یہ اس طرح تو میرے غلام بھی نہیں تھے جس طرح یہ ہیں. بہرحال مقدمے درج ہو رہے ہیں. اور اگر زرداری کھلی ولی ہوتا ہے تو جو ہاٹ فیورٹ ہے وہ ہے چودھری شجاعت. سپریم کمانڈر جو ہے وہ چودھری شجاعت بنے گا. کہ وہ جوزف سٹالن نے کہا تھا نا، نو پیپل نو پرابلم. یہ سٹالن نے کہا تھا. نہ سمجھ آئے گی نہ کہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہو سی بانس تو نہ بج سی بانسری. کیونکہ انہوں نے لاپتہ افراد کا جو چیئرمین بنایا تھا فقیر کھوکھر، وہ 10ویں دن انتقال کر گیا. 10ویں دن لاپتہ افراد کمیشن کا چیئرمین وہ 10ویں دن انتقال کر گیا. 10 دن کا بھی شاید اس نے حلوہ مانڈا حرام لیا ہو اور قبر میں لے گیا ہو. یہ ساری لاشیں ہیں، یہ سارے زرداری ہیں. جس میں احساس نہیں ہے، جس میں جذبات نہیں ہیں، وہ سارے زرداری ہیں. شجاعت ہو، زرداری ہو، شباز ہو، نواز ہو، اس کے علاوہ جو ہے نا مکھیہ منتری ہو پنجاب کی، سارے، یعنی جس میں احساس نہیں ہے وہ زرداری ہے، اس کا دماغ سکڑا ہوا ہے. بہرحال وچلے ذرائع مجھے بتا رہے تھے، عبداللہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ لوگ تیاری کریں، آپ کا نیا سپریم کمانڈر آ رہا ہے فوج کا، اور وہ ہے چودھری شجاعت حسین. ٹھیک ہو گیا جی، اس پہ آپ خوشی منائیں. اور جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اختر مینگل پہ نا یہ جو بلوچ ہیں یہ پوری طرح اعتماد نہیں کرتے. اختر مینگل نے اپنے آپ کو ریلیونٹ تو کر لیا ہے، ورنہ اختر مینگل رجیم چینج آپریشن میں آگے تھا اور اس نے بھی پورا کردار ادا کیا. اب کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اختر مینگل کو اتارا گیا ہے، کیونکہ اختر مینگل کے پہلے دن سے وہ اچھے تعلقات ہیں بھائی لوگوں کے ساتھ. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ وقت کرے گا کہ آیا اختر مینگل کو عقل آ گئی ہے، یا اختر مینگل نے جو روح بیچی تھی شیطان کے پاس وہ سودا کینسل کر لیا ہے، یا اختر مینگل ابھی بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں. فی الحال انہوں نے کوئٹہ میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ کوئٹہ جائیں گے. 6-7 دن سے وہ روڈز پر موجود ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے. اب اندازہ کریں نا خواتین کی کتنی جو ہے نا وہ ضروریات ہوتی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ روڈز پہ ہیں، بچے روڈز پہ ہیں، بزرگ روڈز پہ ہیں. بلوچستان کا موسم کبھی سرد کبھی گرم، تو کافی مشکل ہے. دہشت گردی کا خطرہ ہے، BLA سو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئٹہ میں ہر حال میں داخل ہوں گے. آج جو ہم ڈسکس کریں گے
اپنے ویلاگ میں وہ ایک جو ہے نا وہ فتویٰ دیا ہے کرنل صاحب نے، اور پھر یہ میرا خیال ہے کاکول میں جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ صرف فوجی افسر نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ طبیب ہیں، آپ یعنی ہر فن مولا ہیں، ملک کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، امت کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوگا تو وہ آپ نے حل کرنا ہے، ان کو پہلے جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ یہ کرنل تنویر صاحب ہیں، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور کہاں سے حوالہ لیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر میری جند میری جان، جنرل عاصم منیر میری جند میری جان، تیرا رتبہ بلند تو ہے حافظ قرآن، جنرل عاصم منیر۔ ان کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے، اور اردلی کا، کیونکہ یہ جو افسر ہوتا ہے نا اس کو اردلی چلاتا ہے، یعنی وہ افسر بیل کرے تو اردلی جو ہے نا جو ہے یونیفارم لے آئے، اس کے علاوہ بوٹ چمکا کے لے آئے، بلے شلے وہ چمکا کے لے آئے، اور کھانا پینا اور بٹ مینی اور گاڑی صاف کرنا۔ تو اردلی کا پہلے نمبر پہ اپنی جند اور جان کا شکریہ ادا کریں گے، کیوں ادا کریں گے، اور اس کے بعد اردلی جو ہے نا اردلی وہ ٹھیک ٹھاک جوتے پالش کر رہا ہے، وردی ٹھیک جو ہے نا استری کروا رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے، اور بات ویڈیوز تک آ گئی، عمران خان کی باتوں کا یقین نہیں کیا جاتا، اور آپ بڑے صاحب کو جو ہے یہ ان کے اپنے بندے نے انکشاف کیا ہے، کیونکہ 100 کیمرہ لگا ہوا ہے، 6200 مائک لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ 9000 مائکرو فون لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا چھت تے کیمرے، فرش تے کیمرے، دیواراں تے کیمرے، دروازاں تے کیمرے، کھڑکیاں تے کیمرے، لیکن وہ پھر خان ہے، اور خان آپ جانتے ہیں خان ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ منگل تک جو ہے وہ ڈیڈ لائن، جینا ہوگا، مرنا ہوگا اور دھرنا ہوگا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر جو ہے وہ علیمہ خان عمران خان کی آزادی کی یا قید کی تحریک کی قیادت سنبھال لیں تو یہ سب سے زبردست ہوگا، یقین کریں۔ وہ سیاست میں نہ ہے، یہ یعنی میں اقربا پروری کی حمایت نہیں کر رہا، جس طرح یہ دو خاندان ہیں، یہ جو عمران خان قید میں ہے نا، جس دن عمران خان کا قدم اڈیالہ سے باہر نکلے تو علیمہ خان اپنی گھر چلی جائیں، جو پہلے وہ کام کرتی ہیں وہ کام کریں، اپنی جو ہے نا وہ گھریلو زندگی گزاریں۔ لیکن ابھی جو ہے نا جو بندہ نظر آ رہا ہے، چاہے وہ دلیری ہو، چاہے وہ بولنا ہو، چاہے کلیئرٹی آف مائنڈ ہو، وہ علیمہ خان ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ مرضی کے بندے اندر بھیجے جا رہے ہیں، عید کا دن ہو، عید پہ جو ہے نا وہ مل لیں، تو بیرسٹر سیف کون ہے، اعظم سواتی کون ہے، علی امین گنڈا پور کون ہے، اور 3 بہنیں وہ چکر لگا رہی ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یعنی ابھی آپ نے عید گزاری ہے ماشاءاللہ، تو گھر والوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ میں سب سے پہلے یعنی عید پہ جب میں نے عید کی نماز ادا کی تو سب سے پہلے میں قبرستان میں گیا، وہاں پہ جا کے اپنے ماں اور باپ کو سلام کیا، وہاں پہ فاتحہ خوانی کی، وہاں کچھ ٹائم گزارا، اور اس کے بعد میں گھر نہیں آیا، سب سے پہلے جو ہے نا وہ بڑی بہن کے گھر گیا، پھر گھر آیا، تھوڑا بہت ناشتہ کیا، پھر اس کے بعد دوسری بہن، یعنی یہ عید ہوتی ہے نا، اور پھر بہنیں آپ کو پتہ ہے یعنی وہ چلی جاتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تو بہنوں کو ملاقات نہیں کروانے دی گئی۔ اور بیرسٹر سیف یہ کون ہے بھائی، گنڈا پور کون ہے، اعظم سواتی، پھر نادیہ خٹک، ان لوگوں کو بہنوں کو ملوائیں، لیکن بہنوں کو نہیں ملوانا، کیونکہ رضوان غلزئی کہتے ہیں کہ دنیا کا واحد بندہ ہے جس کے الفاظ سے بھی خطرہ ہے، وہ جا کے ساری بات بتاتی، وہ کاٹلنگ کا جو ہے نا وہ ڈرون بھی بتاتی، اور پھر عمران خان اندر سے کیا کہتے، علیمہ خان ایز اٹ از آ کر باہر بتا دیتی۔ بہرحال انہوں نے وارننگ دی ہے کہ منگل کو اگر ملاقات نہ کرائی گئی 2 بجے وہ پہنچ جائیں گی، تو اگر ملاقات نہ ہوئی تو وہ وہاں پہ دھرنا دیں گی۔ باقی جتنی نوجوان قیادت ہے، صنم جاوید ہیں، طیبہ راجہ ہیں، ختیجہ شاہ ہیں، عائشہ بھٹہ ہیں،
عالیہ جو ہے نا وہ حمزہ ہیں، ان سب نے حمایت کا اعلان کیا ہے کہ وہ 2 بجے منگل کو اڈیالہ جائیں گے، اور اگر عمران خان کی بہنوں کو اجازت نہ دی گئی تو وہ وہاں پہ دھرنا دیں گے، اور ان کو دھرنا دینا چاہیے بالکل اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، اور ایکچول صورتحال باہر آ کر بتانی چاہیے۔ اب نجم سیٹھی، آپ جانتے ہیں کہ نجم سیٹھی کس کی بولی بولتے ہیں، کبھی چیئرمین پی سی بی بن جاتے ہیں، کبھی کون سی خوش آمدیں کرتے ہیں، ان کی گھر والی ویسے بھی نون لیگ کی ایم پی اے ہیں، تو آپ تعلق یہاں سے اندازہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو باہر آ کر جو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی مذاکرات اور یہ بات مان گئے خان صاحب اور یہ بات مان گئے، یہ سارا کوڑ ہے، یہ سارا کوڑ ہے، کیونکہ یعنی وہ ان باتوں پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے، یعنی اپنی مرضی کے بندوں کو بھیج رہے ہیں، آپ اندازہ کریں، اور ان کی باتوں پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے۔ وہاں پہ اب ویڈیو کلپس دکھائے جاتے ہیں بڑے صاحب کو کہ یہ دیکھ لیں جی خان صاحب نے یہ کہا ہے، اور خان صاحب نے کیا کہنا ہے۔ یعنی نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اتنا احساس ہے، وہ ہوں ہاں نہیں دیکھیں گے یہ جواب دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ کمرے کی کیا صورتحال ہے، جیل کی کیا صورتحال ہے، پانی پلانے والا جاسوس ہے، صفائی والا جاسوس ہے، جھاڑو والا جاسوس ہے۔ تو یہ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ اب باقاعدہ کلپ دکھائے جاتے ہیں کہ یہ عمران خان کو کہا گیا ہے، اور آگے سے عمران خان نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹوری پہ آئیں تو یہ جو ہے نا وہ ہیں عتیق میر صاحب، یہ ہیں کراچی انجمن جو تاجران ہیں ان کے صدر ہیں۔ انہوں نے 60 سال کی بدترین جو ہے وہ عید قرار دیا ہے۔ میں نے کہا شکریہ ادا کر لیں، میری جند میری جان جنرل عاصم منیر، میری جند میری جان جنرل عاصم منیر۔ بدترین عید 30%، یہ کراچی کا، آپ کو کہہ رہا ہوں نا دیہاتوں میں کیا صورتحال ہوگی۔ کراچی میں 30% کم خریداری ہوئی ہے۔ عتیق میر کہتے ہیں کہ ڈشکرے زیادہ آئے ہیں، عورتیں دیکھنے والے زیادہ آئے ہیں، عورتیں دیکھنے والے میرا مطلب وہ زیادہ آئے ہیں، اور 30% جو ہے نا وہ خریداری کم ہوئی ہے۔ اگلی بات عتیق میر کیا کہتے ہیں؟ عتیق میر اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ 50% قیمتیں زیادہ تھیں، بتائیں۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو خریداری ہوئی ہے، سب سے زیادہ وہ ہوئی ہے سستے اور لنڈے کے کپڑے، آرٹیفیشل جیولری، بتائیں۔ یہ عید الفطر تھی تو کریڈٹ تو دینا ہے، اردلی کو بھی دینا ہے۔ الحمدللہ کر دکھایا جی، آپ نے کنگلا کر دکھایا قوم کو۔ کوئی بھی اس طرح قوم کنگلی تیزی سے نہیں ہوتی جس طرح تم منحوسوں نے کیا ہے، اور پھر وہ آگے کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اردلی ہوں، وردی لے کے جاتا ہوں، بوٹ لے کے جاتا ہوں، اور ادھر سے جو ہے نا وہ لنگر سے کھانا لاتا ہوں، بیکری سے کیک لاتا ہوں، مٹھائی لاتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے۔ 17 سال سے میں پالشیا ہوں، 17 سال سے میں زبان مار رہا ہوں، تو وہ تو اردلی ہے۔ تو یہ جی صورتحال تھی کہ بدترین عید 60 سال کی، اور یہ کس کی صورتحال ہے؟ پاکستان کے سب سے بڑے معاشی ہب کراچی کی۔ وہ جو خلیل الرحمان نے، وہ جو شکیل الرحمان نے 60 سال کی، یہ اس پہ آ جائیں کہ 60 سال کی کم سے۔ اور ایک اور جو بھیانک انکشاف کیا ہے، 4 جوڑے لینے والے لوگوں نے 4 جوڑے، اور واقعی لوگ لیتے تھے، میں خود جانتا ہوں کہ انہوں نے 1 جوڑا لیا ہے، 1 جوڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عتیق میر نے پورا ڈیٹا شیئر کیا ہے، 1 جوڑا، بتائیں۔ وہ بھی یعنی سنت بھی ہے، اور پھر عید پڑھنے جانا، اور پھر ظاہر ہے جو ہے نا وہ محلے داری ہے، شہرداری ہے، دکھانا بھی ہے بچوں کو کپڑے شوز یہ وہ سارا کچھ۔ یہ جو ہے نا شکریہ ادا کر دیں، آپ بھی شکریہ ادا کر دیں، کیونکہ باجوہ تو یہ سارا کچھ لے آیا نا، باجوہ نے تو کر دیا، پھر باجوہ دفع بھی ہو گیا، ندیم منجم بھی بھاڑ میں چلا گیا، لیکن انہوں نے وہی صفحہ پکڑ کے وہ جاری رکھا کہ چلو جی جاری رکھو۔ حالانکہ عاصم منیر اور عمران خان کا کیا آپس میں لینا دینا تھا، لیکن انہوں نے کہا جاری رکھو، زد نہ۔ بہرحال جی یہ بدترین جو ہے وہ عید تھی۔ یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اور خاص کر میں نے کہا دیہاتوں میں میں 4 دن دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ یہ گھر میں بیٹھ کے نا
وہ قاضی جسٹس لانت نے کہا تھا کہ اگر آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں نہ جائیں. آپ کچن میں جائیں نا, آپ گرمی برداشت کریں, آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح عیدیں جو ہے نا ہوئی. بہرحال وہ عیدیاں دینا, عیدیاں لینا وہ ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد کرنل تنویر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ جو حکومت ہے نا اس کی اطاعت فرض ہے. دسو, یعنی انہوں نے کوئی مخصوص جو ہے نا وہ آیتیں پڑھی ہیں, کوئی مخصوص حدیثیں پڑھی ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں فرض ہے. اگر وہ ووٹ لے کر آئے ہوتے, اگر وہ ووٹ لے کر آئے ہوتے تو ٹھیک ہے, ہم کہتے کہ بالکل فرض ہے جی امیر کی اطاعت. ہوں اشباز امیر ہے سارا, فارم 47 والا خود آ رہا ہے, پورا ٹبر آ رہا ہے. زرداری ہمارا امیر ہے کہ جی اس کی آپ اطاعت کریں. وہ بار بار یاد آتا ہے وہ جو ہے نا وہ سرکٹ جولی LLB. کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ, یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی مائنڈ سیٹ چیک کریں, مائنڈ سیٹ. خلیفے, اساں خلیفے ہاں, اساں ولید بن عبد الملک ہاں, اساں سلیمان بن عبد الملک ہاں. دیکھیں اساں عبد الملک بن مروان ہاں, امیر ہاں. ساری اطاعت کرو, بیعت کرو, جھکو, سجدے کرو, رکوع وچ جاؤ, عالی جناب آکھو آداب آداب. کون ہو تساں, کون ہو کہ تمہاری اطاعت کراں؟ پہلو ڈبے چوری کر کھڑو پھر آکھو جی اطاعت کرو. وہ پوری دنیا اطاعت کرتی ہے. ٹرمپ نے امریکہ اطاعت کرنا, خود ووٹ دیے ہیں, خود ووٹ دیے ہیں. میکرون کو فرانس والوں نے ووٹ دیے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. موڈی کو ووٹ دیے ہیں ہندوستانیوں نے, اسے تو ووٹ کون دیتے. ہم نے تو لانتیوں کو ووٹ نہیں دیے, کیوں اطاعت کراں بجا. لیکن یہ ہر شائن بھائی, یہ مفتی ہیں, یہ مولوی ہیں, یہ حکیم ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں, یہ درزی ہیں, یہ کھاد والے ہیں, یہ چینی والے ہیں, یہ دلی والے ہیں, یہ بسکٹ والے ہیں, یہ ہر شائن, یہ ہر شائن. گل میں ختم کرے نا کہ ایک جو ہے نا وہ خاندان رشتہ مانگنے گیا دوسرے خاندان کے پاس. انہوں نے پوچھ لیا کہ لڑکا کیا کرتا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے. انہوں نے کہا جی لڑکا پاکستان کا صدر ہے, لڑکا پاکستان کا وزیر اعظم ہے, لڑکا پاکستان کا وزیر داخلہ ہے, لڑکا پاکستان کا وزیر خزانہ ہے, لڑکا پاکستان کا اطلاعات و نشریات کا وزیر ہے, لڑکا گورنر اسٹیٹ بینک ہے, لڑکا خوراک و زراعت کا وزیر ہے, لڑکا زراعت میں کام کرتا ہے, لڑکے کے کارخانے ہیں, لڑکے کی CSDیاں ہیں. انہوں نے کہا یار ایک ہی نہیں ہو سکنا ہے کہ ایک بندہ اتنا کام کرتا ہے. تو لڑکے والوں نے کہا ہمارا بیٹا فوجی افسر ہے. یہ مفتی کرنل صاحب نہیں سن گے نو. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.